बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, जनरल इलेक्शन को गुजरे आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में है वो बढ़ती ही जा रही है। बल्कि ये कहना चाहिए कि पूरे मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है, और जो मेन कंसर्न है तमाम बड़ी जमातों का, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम, या छोटी जो कौम परस्त जो जमातें हैं, सबका कंसर्न ये है या कंसेंसस ये है कि ये इलेक्शन जो है ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। इसमें इलेक्शन के इंतखाबात जो हुए इसमें डाका डाला गया है। जो लोगों ने मैंडेट दिया था, अवाम ने मैंडेट दिया था, उसमें चोरी की गई है। ये हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, और मुख्तलिफ जगहों पे कल भी इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ जगहों पे धरने और जो जुलूस जारी रहे। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप है, वो भी अब बरमला ये कहना उन्होंने शुरू कर दिया है कि जी हम फेडरल में गवर्नमेंट नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि उनका वर्शन ये है कि जी हमें क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। अब मेजॉरिटी तो उनको मिली ही नहीं है। इनफैक्ट तो उन्होंने चंद सीटें जीती हैं, उनको सीटें जितवाई गई हैं और ताकतवरों ने उनको जितवाया है। अब ये बातें खुलेआम हो रही हैं। महमूद अजकज़ई साहब ने कल फरमाया कि 70 अरब रुपए में जो बलूचिस्तान का इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया है। ये चीज़ें आम चल रही हैं, ये चीज़ें अखबारात में भी आ रही हैं, पूरे मीडिया पे चल रही हैं कि किस तरह ये इलेक्शन चोरी किए गए और किस तरह इतने अरबों रुपए डाल के ये इलेक्शन जो है इसमें धांधली की गई। अब इसमें जो इंटरनेशनल मीडिया है वो अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी जो है उस पर स्टोरियां रन कर रहा है, उसमें तहकीकात हो रही हैं। मैं समझता हूं कि शायद 9/11 के बाद ये पहला मौका है कि जो फॉरेन मीडिया है, जिसमें USA और UK और दूसरे जो यूरोपियन जो चैनल्स हैं या मैगजीन्स हैं, वो जितनी कवरेज दे रहे हैं 9/11 के बाद शायद पहली दफा पाकिस्तान को इतनी कवरेज दी जा रही है। और ऑब्वियस भी है, ऑब्वियस इसलिए है कि जो इतनी बेअकली से और जो सरेआम जो है सीना जोरी से डाका डाला गया है कि तमाम जो अदारे हैं, तमाम जो अखबारात के जो सहाफ़ी हजरात थे यहाँ पे, जो पोलिंग स्टेशन को कवर करने के लिए आए हुए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ तो लूट मार मची हुई है, तो इसलिए फौरी तौर पे उसका रिएक्शन शुरू हो गया। दूसरी इसमें वजह यह है कि USA में इस साल इलेक्शन होने वाले हैं। अब वहां पे जब इलेक्शन होने हैं तो जो अमेरिका का एक स्टैंड है जमहूरियत के साथ, वो अपनी एक स्टिल स्टैंड पे खड़ा है कि हम जमहूरियत के लंबरदार हैं और हम जमहूरियत को हर जगह पे सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब इस बड़े पैमाने पे धांधली की गई और ये बाहर आ गई, चीजें मीडिया में आ गई, USA के यूरोपियन मीडिया में आ गई, तो उनको भी डेफिनेटली इस पे एक्शन लेना पड़ा। और उन्होंने जो है 30 जो सेनेटर्स हैं उन्होंने खत लिख दिया जो बाइडन को कि जी इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम ना किया जाए। ये तो एक स्टोरी है। अभी जो सबसे ब्रेकिंग स्टोरी जो कल हुई है वो ये है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चट्ठा साहब, उन्होंने कन्फेशन कर लिया है, बरमला कन्फेशन कर लिया है सहाफियों के सामने, मीडिया के सामने। बरमला उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि जी ये इलेक्शन जो हुए हैं उसमें हमने जो रावलपिंडी डिवीजन की 13 कौमी असम्बली की सीटें और 26 जो है सूबाई असम्बली की सीटें जो हैं उन पे हमने धांधली करके और 70 हजार वोटों का फर्क को डबल मोहरें लगा के उनको इलेक्शन जो है छीना गया है। जो जीते हुए थे उनको हरा दिया गया है, जो हारे हुए थे उनको जिता दिया गया है। उन्होंने फरमाया कि ये मेरे सामने हुआ है, मेरे मुतहतों ने और हमने मिलकर किया और मैं इसका जिम्मेदार हूं। मुझे बेशक सजाए मौत दे दी जाए, लेकिन मुझे अब मुझसे जिंदगी ये बर्दाश्त नहीं हो रही। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी इंसान जब किसी के साथ ज्यादती कर लेता है तो उसके अंदर जो उसका ज़मीर है वो जरूर उसको झंझोड़ता है। ये हर बंदे के साथ होता है। ये सिर्फ कमीशन, अब जितना बड़ा ओहदा होगा जो झंझोड़ा जाएगा उससे ही उतने ही बड़ा उसको झंझोड़ा जाएगा। अब ये क्यों नहीं हो सकता कि एक बंदे ने अगर इतनी बड़ी ज्यादती की हुई है और उसने इतना ज्यादा अपने आप को सोचा है कि यार मैं खुदकुशी कर लूं, अल्टीमेटली उसने कहा कि मैं खुदकुशी क्यों करूं, मैं इसको डिस्क्लोज क्यों ना आवाम के सामने करूं। जिनका मैंडेट था और जिसको चोरी किया गया है उन्होंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अपना इस्तीफा दे दिया। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट होता है कमिश्नर, उसने इस्तीफा दे दिया और उसने कहा जी कि मैं इलेक्शन की वजह से सो नहीं सका हूं, मैं इलेक्शन में धांधली, मैं समझता हूं कि मैं जिम्मेदार हूं, मुझसे ये प्रेशर में आके करवाया गया है, मैं इसका जिम्मेदार हूं और मुझे सुकून नहीं आ रहा है। उसने सिर्फ इस्तीफा दे दिया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। आज के तमाम जो इंटरनेशनल अखबारात हैं, मैगजीन्स हैं, चैनल्स हैं, उन्होंने मेन हेडलाइंस ये लगाई हैं हर जगह पे। उसमें USA से वॉइस ऑफ अमेरिका से लेके BBC, गार्डियन, खलीज टाइम, गल्फ टाइम, अरब न्यूज, आप नाम ले, कोई भी ऐसा मेरा ख्याल अखबार नहीं बचा जिसने हेडलाइंस ये नहीं लगाई कि जी जो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है पाकिस्तान का, उसने कन्फेशन करके कि इलेक्शन ये धांधली ज्यादा है, ये डाका डाला गया है और उसने अपना इस्तीफा भी दे दिया।
یہ ہر ایک اخبار میں یہ ہیڈ لائنز لگی ہے۔ اب جناب والا چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ اس طرح کے الیکشن کو باہر والا جو دوسرے ممالک ہیں وہ کون مانے گا؟ گلف میں یہ اس کو کون جن سے ہم بھیگ لیتے ہیں گلف سے، یہ کیوں مانیں گے ہم کو؟ دوسری طرف پورے پاکستان میں جو ہے دھرنے جاری ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو جی ڈی اے نے سندھ میں جو دھرنا دیا اس میں لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں۔ اسی طرح کل اسلام آباد میں آئے ہیں، یہ کرش کرنے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا گزارش کی تھی کہ یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہونے والی ہیں اور یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جانی ہیں۔ اور اس میں جو پرسوں کے دن جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی، وہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت انٹیلیجنٹ موو تھی، اس سے جو ہے ان کے موقف کو بڑی زیادہ تقویت ملی ہے، لیکن یہ چیزیں بہرحال چل رہی ہیں۔ ابھی دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے جو اپنا اخبارات میں جو انہوں نے اپنا کانفرنس کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کسی پارٹی پہ الزام نہیں لگایا، انہوں نے اپنے آپ پہ الزام لگایا۔ اس میں شک نہیں ہے قانون کے مطابق کہ جی جو بندہ بھی اپنا کنفیشن دیتا ہے، کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اس کو پروو بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا جو پریویلنگ قانون ہے اس کے مطابق ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا اور استعفیٰ دے دیا اس کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی کہ میں ذمہ دار ہوں، مجھے آپ پکڑ لیں، اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جی جب لیاقت علی چٹھا صاحب نے الزام لگایا ہے چیف الیکشن کمشنر پہ اور چیف جسٹس آف پاکستان پہ کہ جی وہ بھی اس میں انوالو ہیں، اب چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ہائی پاورڈ جو ہے وہ کمیشن بنتا، وہ اس معاملے کی تحقیق کرتا، وہ کمشنر صاحب کو بھی بلاتا کہ بھی آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے، آپ نے کیوں یہ الزام لگایا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، لیکن وہ نہیں کیا گیا۔ اس کو پکڑ کے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے، جی اس کا دماغی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ جی نفسیاتی مریض ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ کوئی جو بندہ، ناظرین کو کیا نہیں پتا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے انہوں نے سندھ کے ایک ہسپتال سے شرجیل میمن کی شراب کی بوتلیں پکڑی، وہ ثابت نہیں کر سکے یہ شراب کی بوتلیں، انہوں نے تو ثابت کر دیا لیبارٹری نے کہ یہ تو اس میں شہد تھا۔ یہ ملک کی بدقسمتی یہی ہے کہ یہ جو مافیا ہے، یہ جو بڑے طبقے ہیں، یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہونے دیتے، یہ کبھی بھی ثابت نہیں ہونے دیتی۔ اب چیف جسٹس صاحب نے فرمایا جی کہ میرے خلاف اگر ثبوت ہے، ثبوت لے کے آئیں۔ بھئی آپ کے خلاف ثبوت تو فارم 45 ہے، آپ کے جو آر اوز ہیں، آپ کے ڈی آر اوز ہیں، انہوں نے جاری شدہ فارم 45 ہے، منگوائیں ان کو آ کے کمپیریزن کروائیں، جو وہاں پہ ٹریول وہ آپ کے پولنگ ایجنٹس پہ تھے ان کو بلائیں، ان کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، ان کے فرانزک کروائیں، اور کیا ثبوت چاہیے؟ ایک بندہ جو سامنے کھڑا ہے، جو آفیشل ہے، جو ایک بہت بڑی پوسٹ پہ تھا اور جو یہ الیکشن کو کنڈکٹ کر رہا تھا، میں ایک ویڈیو بھی آپ کے سامنے چلاتا ہوں کہ دیکھیں وہ کس طرح اس کو مینج کر رہا تھا۔ چونکہ ہمارا پوری ڈویژن میں جو الیکشن مٹیریل ہے پلس بیلٹ پیپرز، وہ پریزائڈنگ آفیسر اور ان کو گاڑیوں کے ذریعے اپنے پولنگ سٹیشن تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس میں پولیس اور آرمی دونوں ان کو اسکارٹ کر کے وہاں پہ لے کے جائیں گے۔ اسی طرح کل جب سارا رزلٹ مکمل ہو جائے گا تو پریزائڈنگ آفیسرز کو آرمی اور پولیس کی زیر نگرانی واپس آر او کے آفس جائے گا، جہاں سے سارا رزلٹ جو ہے نا وہ کمپائل ہو کے ڈکلیئر ہوگا۔ تو آج میں نے اور آر پی او نے مل کے ہم نے چکوال، جھیلم، گجرہاں کا ہم نے سارا وزٹ کیا ہے۔ ہر جگہ پہ ہمارا تمام جو پولنگ مٹیریل ہے وہ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے دیا جا رہا ہے اور ان کو آگے اپنی اپنی منزل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو آج ہمارے انتظامات ہیں، پولنگ مٹیریل اور بیلٹ باکسز اور سیکیورٹی پرسنل کو پولنگ سٹیشن پر پہنچانا، یہ ہمارا کوئی 8 بجے تک 100% سارا کام مکمل ہو جائے گا پوری ڈویژن میں۔ چیز کا انچارج ہی ہوتا، یہ کہا جا رہا ہے، اب پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کمشنر کا تو الیکشن کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، اور خدا کے بندو ایک کمانڈ اور چین آف کمانڈ ہوتی ہے، پورے صوبے میں ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے، جو چیف کمشنر، جو چیف سیکرٹری ہے اس کے نیچے کمشنر آتے ہیں، ڈی سی آتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیف سیکرٹری ہے وہ سیدھا جا کے اسسٹنٹ کمشنر کو کال کر کے جی یہ امپلیمنٹ کر دو، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ چین آف کمانڈ ہر ملک میں ہوتی ہے اور پاکستان میں تو بدقسمتی سے بہت زیادہ ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو تکلیف بڑی پہنچی ہے۔ اب تکلیف یہ بھی پہنچی ہے مسلم لیگ نواز گروپ کے، حالانکہ چٹھا صاحب نے کچھ بھی مسلم لیگ نواز کے خلاف نہیں کہا، انہوں نے تو یہ کہا جی ہم نے دھاندلی کی، میرے اور میرے متحد عملے نے دھاندلی کیا اور ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے اس ملک کی جو پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، یہ لفظ تھے ان کے۔ لیکن مسلم لیگ نواز گروپ جو ہے ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ ابھی دیکھیں وہ جو مریم اورنگزیب صاحب نے پاکستان پہ جو حملہ کیا تھا نا اس گروہ نے 2013 میں جب چائنا 14 میں جب چائنا کا صدر آ رہا تھا،
اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا, اس کا سر قلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا. وہ جو مریم اورنگزیب صاحب نے کل بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے, اس میں انہوں نے موقف دیا مسلم لیگ نواز گروپ کا. انہوں نے کہا کہ یہ جی عمران خان اور اس کا گروپ جو ہے ان کے سر قلم کر دینے چاہیے, ان کو فتنے کو اس کو ختم کر دیں, بس اس کو سزائے موت دے دیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, میں ناظرین کو اس پہ لے کے آتا ہوں. یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے ووٹ دیا ہے, آپ نے خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو, آپ نے خان کو بتایا کہ اگر خان آپ جیل میں ہمارے لیے بیٹھے ہوئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ میں کہتا تھا کہ یہ ووٹ کی طاقت ہے, یہ ووٹ کا ایویڈنس ہے, اور یہ اس نے پرویل کرنا ہے, اس نے ختم نہیں ہونا, اس کو کرش نہیں کیا جا سکتا. یہ شعور کا جن جو باہر آ گیا ہے اس کو کرش نہیں کیا جا سکتا. ناظرین دیکھیں گے آئندہ ویری سون, میرا خیال ہے یہ زیادہ لمبی چیز نہیں ہے, شاید ہماری زندگی میں ہو جائے کہ بہت سارے جو بہت بڑے طاقتور طبقے ہیں ان کا رول ختم ہو رہا ہے سیاست میں. یہ خود کہیں گے. دیکھیں پاکستان جو استحکام پارٹی ہے اس کا کیا حال ہوا ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, آج سے 10 سال 20 سال پہلے جب مسلم لیگ جو قائد اعظم بنی تھی, لوگ باغ کے ٹکٹیں لینے کے لیے جاتے تھے کیونکہ جس کو ٹکٹ مل گئی وہ جیت گیا. نمبر ایک تو شعور نے کیا فائدہ دیا ہے, استحکام پارٹی کے ساتھ شامل ہونے والا کوئی نہیں تھا. دوسرا شعور نے یہ فائدہ دیا ہے کہ ان کو ووٹ کوئی نہیں دیا گیا. اب کون بندہ ہے, کون سیاستدان ہے؟ دیکھیں سیاستدان کا سب سے بڑا مطلب اس کا ووٹ ہوتا ہے. اب کون سا سیاستدان ایسا ہوگا جو پبلک میں جا کے الیکشن لڑے گا اور ایسی اس طرح کی جو کنگ پارٹیاں سو کالڈ کنگ پارٹیاں بنائی جاتی ہیں ان کے ساتھ جا کے ملے گا؟ میں بالکل اس پہ میرا مکمل یقین ہے کہ ان کا رول اب ختم ہو رہا ہے. ابھی چاہیے تو یہ کمشنر جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ایک تحقیقاتی جو ہے ایک کمیشن بناتے, کیونکہ ان کے خلاف الزام آیا ہے. اب چیف جسٹس کا یوٹیوبروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ جی لائیں جی ثبوت میرے خلاف کوئی سامنے لے کے ہیں. بھائی ثبوت تو آپ کا چیف جسٹس جو ہے وہ نہیں پروو کر سکتا, یہ شراب کی بوتل پکڑی تھی, آپ کے خلاف کیسے پروو ہو جانا ہے؟ لیکن ایسے نظام چلے گا نہیں. اب چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے خلاف جو الزامات لگے ہیں ان کے لیے اپنے متاحتوں کا ایک کمیشن بنا دیا کہ جی یہ کریں, ڈرامے بازی کر رہے ہیں, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ جو پورا سسٹم ہے یہ کولیپس ہونے والا ہے, یہ ختم ہونے والا ہے, یہ ایسی چلنا نہیں ہے. انشاءاللہ جو عوامی طاقت ہے, جو عوامی اسٹیبلشمنٹ جو نئی ابھری ہے, انہوں نے پرویل کرنا ہے. آپ نے قائم رہنا ہے. انشاءاللہ حالات اچھے آئیں گے, بہت اچھے آئیں گے. ہر بندے کی اس وقت کانپیں ٹانگ رہی ہیں, گھبرانا شروع, ہر بندہ اس وقت گھبرا رہا ہے. جو پاورز میں بیٹھا ہوا ہے ہر بندہ اس وقت گھبرا رہا ہے, اور گھبرا صرف آپ سے رہا ہے کیونکہ آپ نے ووٹ دیا ہے. ووٹ کو یوز کیا ہے اور آپ نے اپنا جو آئیڈیالوجی آپ کے اپنے ضمیر کے مطابق آپ نے دیا, اور اس کی طاقت ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے. بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں. جب کمشنر صاحب نے پریس کانفرنس کی تو ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ جی آپ جو ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہو جائے, تو انہوں نے کہا کہ یار دوبارہ الیکشن کی ضرورت کیا ہے, فارم 45 موجود ہے بھائی, فارم 45 موجود ہے, وہ جاری شدہ ہے, وہ اس کے جنہوں نے جاری کیا وہ بندے موجود ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ یار یہ فارم آپ نے جاری کیا ہوا ہے, اس کی اگر نہیں ہے تو اس کی فرانسے کروا لیں, پتہ چل جائے گا کس کے سگنیچر ہیں. لیکن نئے الیکشن کی تو بالکل پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. ہاں اس کی جانچ پڑتال بالکل ہونی چاہیے. فارم 45 کے مطابق جو ہے وہ اس کا رزلٹ جاری ہونا چاہیے. فارم 47 جو ہے جو جاری کیا گیا وہ غلط جاری کیا گیا. سیدھی سی بات ہے, فارم 45 منگائیں, جس کے پاس ہے اس کا رزلٹ جاری کریں, جس کے پاس نہیں ہے اس کو ختم کریں. یہ ڈرامے بازی تو کم از کم بند کریں. بہرحال یہ مختلف چیزیں جو ہیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے گا, اور پاکستان ترقی یافتہ انشاءاللہ ہم کو دیکھنا نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد.